अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, वफाकी बजट 2023-2024 जनाब इसहाक डार साहब ने 9 जून को पेश किया और उसके ऊपर IMF के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से वो हमारा उनके साथ IMF के साथ 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमें कर्ज़े की जो बकाया किस्त थी वो अभी तक नहीं मिली। इसी सिलसिले में काफ़ी सारी कोशिशें होती रहीं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी काफ़ी सफ़ीरों से मुलाकात की और इसी सिलसिले की एक कड़ी पेरिस में होने वाली समिट में जनाब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की MD IMF के साथ मुलाकात 2 दफ़ा मुलाकात हुई, जिसमें काफ़ी सारे मामलात सुलझ गए और ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने IMF की मज़ीद शराइत हैं वो हमने मान ली हैं। नाज़रीन, इसी बजट को हमने पहले भी अपने वीलॉग्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उससे एक अल्फाज का मैं तो यही कहूँगा कि अल्फाज का एक गोरख धंधा था और जिससे मज़ीद इस अभी कल जो जनाब इसहाक डार साहब ने तकरीर की, बजट की क्लोजिंग तकरीर की, जिसके बाद बजट को मंजूर कर लिया गया और उसके अंदर उस अल्फाज के गोरख धंधे को मज़ीद पेचीदा कर दिया गया और इसी सिलसिले की जो उसकी एक उसी बजट के बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई, वो हम आपके सामने गुजारिशात रख देते हैं और जो कि याद रहे कि ये बजट बिल जो है ना वो मंजूर हो चुका कौमी असम्बली से और इसके अंदर जो चीज़ें मज़ीद एडिशन की गई वो ये थी कि जो पहले बजट पेश किया गया 9 जून को, उसके अंदर 238 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए, जबकि ये जो कल जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं उसके अंदर मज़ीद 215 अरब रुपए के जो है ना वो टैक्स लगा दिए गए हैं, जिससे इनकी कुल तादाद बढ़ के 453 अरब रुपए हो गई है। नाज़रीन, इसमें जो 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इससे पहले जो बजट पेश किया गया था उसमें 9200 अरब रुपए की टैक्स अहदाफ की वसूली का अहदाफ रखा गया था, जो कि अब 215 अरब रुपए के साथ बढ़ के 9415 अरब रुपए हो गया है। इसके चंद जो नकात हैं वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, कि जो डबल पेंशन ट्रिपल पेंशन ले रहे थे लोग के फ़र्ज़ किया एक सरकारी इदारे से मुलाजमत के बाद दोबारा रीजॉइन कर लेते थे किसी और सरकारी इदारे को, तो वो 2-2 3-3 पेंशन्स ले रहे थे, उसमें उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है और उसे एक पेंशन तक ले आए हैं, विच एवर इज़ हायर, जो भी उसकी अपनी चॉइस पे है, जो एम्प्लॉई है उसकी रिटायर्ड बंदा है उसकी अपनी चॉइस पे है कि वो कौन सी पेंशन रखना चाहता है, वो सबसे ऑब्वियसली वो जो सबसे ज़्यादा होगी वो वही रखेगा। और इसके अलावा एक और जो चीज़ आई है वो रिटायरमेंट के बाद दोबारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन दोबारा रीहायर किए जाते हैं उनको इस चीज़ का इंतखाब करना होगा कि वो तनख्वाह या पेंशन किसी एक चीज़ को रखेंगे, ये नहीं है कि वो तनख्वाह भी लेंगे और पेंशन भी लेंगे। इसके अलावा जो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हार्श है, मगर इसहाक डार साहब जहाँ पे तारीफ़ होगी वो हम बिल्कुल तारीफ़ करेंगे और जहाँ पे तनकीद होगी वो बिल्कुल हम तनकीद करेंगे कि मुलाजम एक जो इसके अंदर अमेंडमेंट और लेके आई गई है वो ये है कि मुलाजम या उसके स्पाउस की वफ़ात के बाद जो उसकी फैमिली पेंशन है जो उसके बच्चों को मिलती है, जो अनमैरिड होते हैं या जो उसके बच्चों में जो काम करने के काबिल नहीं होते, उनको पहले लाइफ टाइम पेंशन मिलती थी, मगर अब उसका दौरानिया कम करके सिर्फ 10 साल तक उसको महदूद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं ये समझता हूँ हार्श है और जिसका बोझ आम आवाम पे पड़ेगा, जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और शायद इसहाक डार साहब को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कितने पाकिस्तान में कितने % लोग जो सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं और जो इसमें मिडिल क्लास है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और वो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये शायद इसहाक डार साहब को इस चीज़ का एहसास नहीं है। जो इसमें एक और चीज़ आई है वो ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसे 50 रुपये, उसकी जो लिमिट है वो 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। जायदाद की खरीदो फरोख्त में से जो 1 और 2% थी उसको भी बढ़ा दिया गया है
اور جو سب سے میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہارش چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بڑا ریلیف دیا ہے، مگر ایک اس کے اندر جو ایک چیز ہے کہ اس کی جو ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ پہلے ہی 1.55% پہ ہے، اور اس کے اندر اب جو مزید ایک ظلم کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کو ظلم کہتے ہیں، ظلم کہوں گا کہ جو کھاد ہے اس کے اوپر 5% جو ہے نا وہ بڑھا کر 5% کر دی گئی ہے، اور جو ٹریکٹر ہے اس کے اوپر پہلے ہی 15% جو ٹیکس ہے وہ لگایا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاشتکار ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس جو نیا یاد رہے کہ جو یہ نیا بجٹ آیا اس کے اندر نئے ٹیکس گزاروں کو لانے کے لیے یا اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی، اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک اس کے اندر مفروضہ پیش کیا کہ یہ جو ہم نان فائلرز پہ بینک سے رقم کی وڈرال پہ 0.6% ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ بندوں کو ٹیکس نیٹ، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، مگر یہ چیزیں بڑی عرصے سے چل رہی ہیں اور لوگ اس چیز کو اب بادر شاید نہیں کرتے، کیونکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ بالکل اس کو لایا اسی لیے گیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، مگر جب آپ کے پاس ڈیٹا یہ آ جاتا ہے نان ٹیکس پیئرز کا، اس کے اوپر آپ لوگ کیا، اس کے اوپر حکومت کیا کرتی ہے، اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے کہ جو لوگ نان فائلر پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ ان کے اوپر جو ٹیکس گزار نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کے پاس وہ کون سے ایسے میئرز ہیں جو وہ لیتی ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں تو ہم ایف بی آر کا ادارہ جو ہے وہ بالکل ناکام نظر آتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کہ نان جو فائلر جو ایک بہت بڑا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس پڑا ہوا ہے جو نان فائلرز کا ہے، وہ اس کے اوپر جو پچھلے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب تھے، جو چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی تھے، شبر زیدی صاحب، ان کے مطابق تقریباً 1.5 سے 1.25 کروڑ بندے کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس پڑا ہوا ہے۔ جب اتنا بڑا ڈیٹا نان فائلرز کا پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ٹیکس اکانومی کو ٹیکس کرنے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کوئی اس کے اندر نہ پہلے بجٹ میں نہ یہ امینڈڈ جو بل آیا ہے اس کے اندر کوئی ایسا میئرز نہیں لیے گئے۔ اب آتے ہیں اس سے اگلی چیز کی طرف، وہ یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ توجیہ پیش کی گئی ہے کہ جی جو امیر جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، امیر تنخواہ دار ہے، ان کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا کہ جن کی ماہانہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ ہے، یا جو سالانہ 24 لاکھ روپے سے اوپر تنخواہ لے رہے ہیں، ان کے اوپر 2.5%، اور اسی طرح جب وہ بڑھتی جائے گی تو وہ اس کے ساتھ اس کی ریشو بھی بڑھتی جائے گی۔ غرض ہے کہ ہم یہ ان شارٹ آپ کو بتا دیں، کیونکہ یہ اگر سلیب اگر ہم کاؤنٹ کرنے لگ جائیں گے تو یہ بڑا ایک ٹائم لگ جائے گا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ جو میکسیمم سلیب اب آ گئی ہے ٹیکس گزار کے اوپر، وہ میکسیمم حد اس کی 35% تک ہو گئی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ بھی ہے، اس کے لیے بھی 2 لاکھ میں اپنے اخراجات پورے کرنا گھر کے انتہائی مشکل ہے، اور یہ جو 215 ارب روپے کا ٹیکسز لگائے گئے ہیں ڈائریکٹ عوام کے اوپر، اس میں جو یہ کل ملا کے 300 ارب روپے کا ہوتا ہے، یہ 300 ارب روپے کا جو مزید اضافی بوجھ ہے جو وہ ڈالا گیا، یہ اس میں 85 ارب روپیہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی، اور اب 215 ارب روپیہ عوام دے گی اور 85 ارب روپیہ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے اس سے بچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جوسز وغیرہ پہ جو ہے نا وہ ایف ای ڈی بڑھا دی گئی ہے، اور ایک اور چیز جو 99D جو نیا سیکشن ایک انسرٹ کیا گیا تھا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں، اس میں جو 99D کی وہ جو سال کی حد تھی وہ 5 سال تک رکھی گئی تھی، اس کی جو لمٹ تھی، مدت تھی، وہ 5 سال تک رکھی جائے گی کہ 5 سال تک جو ادر انکم ہے اس کے اوپر 50% ٹیکس لگایا جائے گا، مگر اس کو کم کر کے 3 سال تک کر دیا گیا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک جو یہ جو اٹ سیلف ایک سیکشن ہے 99D، یہ ایک لیٹیگیشن کا دروازہ کھولے گا، اور ابھی کل ہی اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ایف بی آر کے کیسز جو ہیں وہ مختلف سٹیجز پہ پینڈنگ پڑے ہیں، جوڈیشری میں اپیل میٹر پہ یا کسی بھی سٹیج پہ جا کے وہ پینڈنگ پڑے ہیں۔
ایک اور چیز جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا امپورٹ پہ جو پابندی تھی یا ریسٹرکشنز تھی جو بھی اس کو مکمل طور پہ ختم کیا گیا، اور یہ بھی ایک IMF کی شرط تھی کہ اس کو امپورٹ کے جو آپ کے کنٹینر کھڑے ہیں اس وقت پورٹ پہ ان کو فوری کلیئر کیا جائے۔ اب اس میں تقریباً 11 سے 12 ہزار تعداد بنتی ہے کنٹینرز کی، اور اس میں سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر چیز وہ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پہ سسٹینیبل نہیں ہوتی، وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اس کے اندر جب وہ لوگ اپنے کنٹینرز کلیئر کرائیں گے، جو کاروباری حضرات کلیئر کروائیں گے، وہ جب لے کے جائیں گے اپنے گوڈاؤنز میں، تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ کس حد تک کارآمد رہ گئی ہیں، یا وہ بالکل کارآمد ہیں 100% کارآمد ہیں، یا کتنے % تک کارآمد رہ گئی ہیں۔ ایک اور جو چیز جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو IMF کا ایک شرط تھی، جو اعتراض تھا بجٹ میں کہ اس کے بجٹ کو بڑھایا جائے، اس کے بجٹ کو بھی مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ اب کل ملا کے جو حکومت کا جو تخمینہ اخراجات کا تخمینہ تھا بجٹ کا، وہ پہلے تھا جو پہلے 9 جون کو بجٹ پیش کیا گیا، اس کے اندر 14,460 ارب روپے تھا، اور اب یہ جو کل امینڈڈ بل اور اس کے بعد یہ جو قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے، اس کے بعد جو حکومت کے جو وفاقی حکومت کے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ 14,480 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی لمٹ جو ہے نا وہ 50,000 روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کی گئی تھی، اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت یہ بھی مان رہی ہے کہ اس وقت جو عام انسان کی زندگی ہے، عام لوگوں کی زندگی ہے، وہ انتہائی مشکل ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر یہ 215 ارب روپے کے مزید نئے ٹیکسز لگا دیے جائیں، وہ میرا خیال ہے کہ یہ مزید مہنگائی میں بھی اضافہ کریں گے، اور اس کو لوگوں کی جو لیونگ سٹائل ہے، وہ جو ان کی لیونگ ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گی۔ تو ہماری یہ گزارش ہے، اب تو خیر ابھی اس کے بعد کتنے جو بجٹ بل آئیں گے، جو منی بجٹ آئیں گے، ان کا ہمیں ابھی نہیں پتہ، کیونکہ جو پاکستان کی اکانومی کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا۔ وہ یہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا ہوگا، اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی پھر مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں وہ ونس فار آل لے لیے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو وفاقی حکومت ہے یا جو حکومتیں ہیں وہ عوام کو آہستہ 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 وہ ان کو تکلیف دیں، جو بھی تکلیف دینی ہے، جو بھی انہیں جو ٹیکسز کا بوجھ ان کے اوپر ڈالنا ہے، یا جو بھی مشکل فیصلے لینے ہیں جو کہ بہتری کے لیے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے، وہ ایک ہی دفعہ لے لیے جائیں۔ مگر اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اس میں کم از کم 15 سے 20 سال کی ایک اکنامک پالیسی بنائی جائے، جس کے اوپر پھر کوئی حکومت اس کے اندر انڈیو جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس نہ کر سکے۔ اس کی اچھائی میں جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو معاشی پلان بحالی کا جو پلان ہے، جس کے اوپر ہم نے ایک پورا اپنا ویلاگ کیا، اور وہ بھی چینل پہ موجود ہے، اس کا جا کے اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اس میں اب ہماری یہ ہے کہ جو ہم معاہدے کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں ایک اور ویلاگ کروں گا جس میں جو کراچی کی پورٹ کے 4 برتھ ہیں وہ ابوظہبی کی حکومت کو دے دیے گئے ہیں، لیز پہ 25 سال کی لیز پہ دے دیے گئے ہیں، اور اس کا بھی جو ڈیٹیل ایگریمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آ سکا۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ڈیٹیلز اس کے اندر سامنے آتی ہیں وہ اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی ایک ویلاگ کریں گے۔ اور اس میں ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم نے اس معاشی پلان کے تحت، ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور اب دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر معاشی پلان کے تحت اگر ہم نے اپنے اثاثہ جات کو بیچنا ہے یا لیز پہ دینا ہے، تو اس کے لیے کم از کم بہتر فیصلے کیے جائیں، بہتر ایگریمنٹس کیے جائیں، بہتر معاہدے کیے جائیں، تاکہ ہمارا ملک کے لیے جو بھی معاہدے ہوں وہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے بہتر اور کارگر ثابت ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں اب مزید جو منی بجٹس ہیں اس سے لوگوں کا پہلے ہی جینا بڑا مشکل ہوا ہے، اور اس میں مزید جو اگر آپ کوئی منی بجٹس ہیں اس سے ذرا پلیز تھوڑا سا اگر آپ فیور کر سکتے ہیں عوام کی، تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے آپ کے۔ تھینک یو ویری مچ۔
اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اس کو قائم و دائم رکھے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔